अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इमरान खान ने अपनी बड़ी बड़ी नाकामियों का एतराफ़ किया है और हम तो 3.5 साल से ये बात कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम है और करप्शन भी हो रही है, मईशत भी तबाह हुई है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। इमरान खान ने आलमी सतह पर आइसोलेट भी किया पाकिस्तान को, कश्मीर का गैर एलानिया तौर पर कश्मीर दे दिया, सौदा कर दिया, बेच दिया मोदी को। आज इमरान खान ने ये बातें जाकर तस्लीम की हैं और मईशत की तबाही भी तस्लीम की है और अपनी नाकामी भी तस्लीम की है। खुला एतराफ़ जिसको आप कहें, इमरान खान ने आज कर लिया है। आज उन्होंने फिनांस के बीट रिपोर्टर्स को बुलाया था, उनसे मुलाकात की है और आज ये भी एतराफ़ किया है कि इस्टबलिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं हमारे इस वक्त। ये इमरान खान ने ख़ुद एतराफ़ किया है। शुकूक व शुबात तो अभी भी किए जा रहे हैं कि इस्टबलिशमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स जो इमरान खान को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सियासी जमातें कह रही हैं, लेकिन ये शुकूक व शुबात हैं, इल्ज़ामात हैं सियासी जमातों के, हुकूमत के लोगों के। कल वफाकी वज़ीर, जिस तरह मैंने पिछले वीलाग में बताया था कि वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अभी भी वो किसी के लाडले बने हुए हैं, अभी भी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि अदालतों से ज़्यादातर फ़ैसले इमरान खान के हक़ में आ रही हैं। इमरान खान के लिए अलग तशरीह हो रही है, इमरान खान के लिए कानून अलग डील कर रहा है, उनको रवैया कानून का अलग है, तशरीह अलग है, बाकी जमातों के साथ अलग है। तो इमरान खान, लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातें जिस तरह डटी हुई हैं अपने मौक़िफ़ पर कि हमने इलेक्शन वक्त से पहले नहीं कराने, तो इमरान खान अब, कल भी मैंने कहा था कि वो नाकाम हो चुके हैं और सियासी जमातों को, इस्टबलिशमेंट को ये बात मनवाने में कि वक्त से पहले इलेक्शन कराएं। और लेकिन अब इमरान खान ने असम्बली में वापसी का भी खुद अंदिया भी दे दिया है। आज जो बीट रिपोर्टर से मिले हैं, फिनांस के बीट रिपोर्टर से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि असम्बली में वापसी के लिए वो तैयार हैं, लेकिन शर्त रखी है। मैंने कल भी विलाग किया था इसी पे ही कि पीटीआई अब वापसी के लिए पर तोल रही है और अब उनके पास, क्योंकि बंद गली में चले गए हैं, पीटीआई बंद गली में चली गई है, दीवार से लग चुकी है। खुद अपने इक़दामात से, इनको किसी ने दीवार से नहीं लगाया, बंद गली में किसी ने नहीं पहुंचाया। इमरान खान अपने इक़दामात, अपने रवैयों से, अपने अमाल की वजह से जो है बंद गली में चले गए हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है वापसी के अलावा, पार्लियामेंट में वापसी के अलावा। तो अब इमरान खान ने आज ये कहा है, एक शर्त रखी है और वो ऐसी कोई शर्त नहीं है जो तस्लीम न की जाए, मानी न जाए। इमरान खान ने शर्त रखी है कि जो अमेरिकी ख़त था इनको हटाने के लिए, जो साइफ़र था अमेरिका का, जो इमरान खान का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने ख़त लिखा जी कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो हम फिर भुगतोगे और बुरा हाल होगा, बुरा असर करेगा, नतीजा फिर बुरा निकलेगा। इस तरह का इमरान खान का ये इल्ज़ाम है। ये कहते हैं इमरान खान के जी, शर्त ये रखी है कि पहले अमेरिकी ख़त की तहकीकात कराई जाए और अगर तहकीकात कराई जाए तो फिर हम असम्बली में वापस आने के लिए तैयार हैं। पहले तो असम्बली में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था ना, क्योंकि सुबह दोपहर शाम इमरान खान की अलग अलग कैफियतें होती हैं। सुबह को एक मौक़िफ़ अपनाते हैं, फिर वो दोपहर को यू टर्न ले लेते हैं, फिर रात को और शाम को और तीसरा यू टर्न ले लेते हैं। तो अब इन्होंने इस बात से भी यू टर्न लिया है कि असम्बली में वापस नहीं आएंगे जी। इस्तीफ़ा देकर चले क्यों गए, अब वापस क्यों आ रहे, ये भी यू टर्न है। कुछ दिन पहले तक वो डटे हुए थे कि जी एक ही हल है मसाइल का और सियासी और मुल्क का एक ही हल है बहरान का कि जनरल इलेक्शन कराए जाएं, वक्त से पहले इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन इनको अब कुछ नहीं मिला, इनका ब्लैकमेलिंग भी इनकी किसी काम नहीं आई, कोई नतीजा नहीं निकला उसका भी। इदारों पर इल्ज़ाम तराशी का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने का, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने का सोशल मीडिया पर, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और जो जजेस को और ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को, अफसरान को जो धमकियां दे रहे थे, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा इमरान खान के गले पड़ गई
سارے الزامات، دھمکیاں، یہ سب کچھ گلے پڑ گیا، الٹا کیسز بھگت رہی ہیں، عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہی ہیں۔ تو عمران خان کو کچھ نہیں ملا، اور جو عام الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہے، اس سے بھی ان کو انکار ہو گیا۔ تو اب ان کو واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے صحافیوں کو بلا کے یہ کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ جی ہم اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امریکی خط کی تحقیقات کرائی جائے۔ تو حکومت تحقیقات کرا دے گی، اس میں کیا ہے، حکومت کرا دے گی۔ اب عدالتی کمیشن قائم کریں، جو بھی کریں، جو کمیشن جس سے عمران خان مطمئن ہو، تو وہ بھی حکومت، میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی اس سے کترائے گی، کیونکہ یہ جو خط ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے، یہ سفارت خانوں کے درمیان سفارتی لیول پر یہ خط و کتابت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان کو ہریڑ مل گئی تھی کہ یہ پنساری بن گئے، یہ جی خط مل گیا ہے، مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ بھئی امریکہ کیوں ہٹائے گا؟ وہ امریکہ جس امریکہ میں آپ جا رہے ہیں، امریکی صدر سے مل رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو آپ ادھر بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جس طرح، مجھے آج ایسا فیل ہو رہا ہے جس طرح میں نیا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں کرکٹ کا۔ تو آپ، وہ امریکہ آپ کو کیوں ہٹوائے گا؟ وہ امریکہ آپ تو، اور امریکیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں جی۔ ابھی ریسنٹلی جو ملاقات کی ہے امریکی ایک عملدار کے ساتھ یا امریکی ایک ذمہ دار کے ساتھ، تو اب آج بھی امریکہ کے لیے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم جو ہے اپنی خودداری اور اپنے ملکی مفاد کے تحت جو ہے وہ تعلقات چاہتے ہیں۔ بھائی کون نہیں تعلقات چاہتا؟ سب کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، برطانیہ کے ساتھ ہوتا ہے، مع سوائے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ بھی تنازعات کے باوجود رابطے تو ہوتے ہیں۔ انڈین ہائی کمیشن یہاں پہ قائم ہے، تو سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ عمران خان کو اب یہ احساس ہوا ہے، آج کہا ہے کہ جی میں غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم کیونکہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو اسی لیے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب اگر دوبارہ حکومت ملی تو ہم دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو پہلے ہم نے غلطیاں دہرائیں۔ بھائی آپ حکومت میں جب آ رہے تھے خان صاحب، اس سے پہلے آپ نے کتنے بڑے دعوے کیے تھے کہ میری معیشت کی ٹیم تیار ہے، ایک معیشت کا ارسطو اسد عمر، یہ وہ معیشت کا ارسطو ہے، وہ جو ہے معیشت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، لیکن اس نے بھی معیشت ڈبوئی، قرضوں میں اضافہ کیا، ڈبل سے بھی زیادہ، 70 سالوں میں اتنے قرضے کسی حکومت نے نہیں لیے جتنے انہوں نے 3.5 سال، پونے 4 سال میں لیے۔ آپ نے وسیم اکرم پلس کا نام دے دیا عثمان بزدار کو، کیا ہوا پنجاب میں؟ عثمان بزدار ناکام، آپ ناکام، آپ کے اسد عمر ناکام، آپ کی پوری ٹیم ناکام۔ کرپشن آپ کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی۔ نیب اور ایف آئی اے، ان کو آپ نے کٹ پتلی بنا کے رکھا تھا، بلیک میل کرتے رہے نیب چیئرمین کو، ان کو ویڈیو دکھا کے، خاتون کے ساتھ طیبہ گل کی ویڈیو دکھا کے ان کو بلیک میل کرتے رہے، اپنے لوگوں کو فائدے دیتے رہے، اپنے مقدمات میں ریلیف لیتے رہے اور اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ یہ تو حقائق ہیں جس کا اب اس کے باوجود اچھا ادارے، پاک فوج اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کے ساتھ مکمل سپورٹ میں تھے۔ اب ادارے نیوٹرل ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، اس طرح ادارے سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح عمران خان کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ عمران خان لاڈلے تھے۔ یہ لاڈلے نہیں ہیں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ لاڈلے نہیں ہیں۔ یہ تو عمران خان کی ناکامی تھی تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا گیا اقتدار سے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی مجبوراً نکالا ہے کہ بھائی عمران خان نے تو تباہی کر دی ہے، تو آ جاؤ سنبھال لو۔ تو ان کو منتیں ترلے کر کے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی ہے موجودہ سیاسی جماعتوں کو۔ اب موجودہ سیاسی جماعتیں ظاہر ہے اپنی شرائط پر انتخابات کرائیں گی، اپنے مقرر وقت پر انتخابات کرائیں گی۔ اب تو موجودہ حکومت نے پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے، اگر لینی ہے، اقتدار لینا ہے واپس اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب عمران خان تباہی ملک کی کرنے کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں نے غلطیاں کی ہیں۔ اب جو اعتراف کرے غلطیوں کا، یہ مقدمہ اگر اصولی طور پر یہ مقدمہ بنتا ہے عمران خان کے خلاف کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں غلطی کا کہ میں نے ملک تباہ کیا، میں نے غلطیاں کی اور معیشت تباہ کی، اب کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ حکومت ملی تو ہم جو غلطیاں ہیں ماضی کی وہ نہیں کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے،
پتہ نہیں کب اور کیسے خراب ہوئے، آج کہا ہے عمران خان نے، یعنی یہ اعتراف کیا ہے کہ ایک اعتراف یہ کہ ملکی معیشت میں نے تباہ کی، میں نے غلطیاں کی، اور دوسرا اعتراف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ہمارے، اور تیسرا یہ کہ جی یہ جو سائفر تھا، خط تھا امریکی، اس کی تحقیقات کرائی جائے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں لیکن اپنے ملکی مفاد کے تحت، تو ظاہر ہے سب ملکی مفاد کے تحت ہی تعلقات چاہتے ہیں۔ مودی کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے باتیں کی ہیں عمران خان نے، آج مودی کے حوالے سے کہا ہے کہ جی مودی ملک توڑنا چاہتا ہے۔ بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، روایتی دشمن ہے، وہ تو پاکستان کو توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے تھے 3.5 سال؟ آپ بھی تو پاکستان کو توڑنا چاہ رہے تھے، آپ بھی تو پاک فوج کو کے بارے میں کہتے تھے نا کہ پاک فوج تباہ ہو جائے گی، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور ایٹم بم جو ہے، ایٹمی جو اثاثہ ہے ہمارا، وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے، خطرے میں ہیں، اور اس طرح کی پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، یہ عمران خان کہتے رہے ہیں۔ یہ اصل میں جس ایجنڈے پہ آئے تھے، میں آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ عمران خان اسی ایجنڈے پہ آئے تھے کہ پاکستان کو توڑنا ہے، ایٹمی قوت حیثیت جو ہے وہ پاکستان کی ختم کرنی ہے، فوج میں تقسیم ڈالنی ہے۔ یہ شہباز گل نے کیا کیا تھا، جو بیان دیا تھا فوج میں تقسیم ڈالنے کے لیے، یہ کیا تھا آپ کا؟ آپ جو فوج کے خلاف کمپین چلا رہے تھے، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے کی جائے، اور ایکسٹینشن لفظ یوز نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کی جائے، فی الحال تقرری اگلی حکومت آ کے کرے، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں اگلا الیکشن، تو اگلا الیکشن میں جیت جاؤں گا تو میں آ کے آرمی چیف مقرر کروں گا۔ پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف اور زرداری اپنا مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو پھر مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں اس آرمی چیف، اس کا نام لے لوں جس کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اب یہ حرکتیں کیا ہیں؟ یہ امیچور حرکتیں ہیں، یہ غیر سنجیدہ حرکتیں ہیں، یہ قومی لیڈر کی، قومی قائد کی یہ نہیں ہوتی حرکتیں جو عمران خان کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نام لینے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ فوج میں تقسیم ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کا نام لوں، تاکہ فوج میں اور مزید تقسیم پڑے۔ تو عمران خان اسی ایجنڈے پہ آئے تھے۔ یہ مودی پر تو الزام لگا رہے ہیں، پہلے مودی کو دعائیں کرتے رہے تھے کہ اللہ کرے مودی جیت جائے، دعا کرو جی کہ جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ کس طرح کا حل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان نے آج بڑا اعتراف کیا ہے اپنی ناکامی کا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ ناکام ہے، یہ نہ سیاستدان ہے نہ یہ لیڈر ہے، ہاں کرکٹر بہت اچھا ہے، بس فین فالوئنگ ہے اس کی، اور یہ لاڈلے تھے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی، لیکن آج وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہیں ہو سکتے ہیں جن کا ابھی بھی سپورٹ ہو، جن کا ابھی بھی لاڈلا ہو عمران خان۔ عدالتیں تو نظر آ رہا ہے، عدالتیں ایک تاثر عام ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، ابھی بھی وہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بھی اعتراف عمران خان کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے ہیں، یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور یہ بھی عمران خان کی ناکامی ہے۔ اور اب عمران خان کو کوئی آسرا امید نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بند گلی میں جب چلے گئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکی خط کی تحقیقات کرائی جائے۔ دیکھتے ہیں حکومت اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے امریکی خط پر تحقیقات کے حوالے سے، اور عمران خان یہ اپنا شرط منوا کر اسمبلی میں واپس آتے ہیں یا اس سے بھی وڈرا ہو کر خط کی تحقیقات کے شرط سے وڈرا ہو کر جو ہے ایسے ہی اسمبلی میں آ جاتے ہیں جس طرح 2014 میں آئے تھے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔